नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका, वक्त, नीयत, रकतें कितनी पढ़नी है, सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी है, क्या इस नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर करेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, बहुत सारी मेरी माँओं, बहनों ने, भाइयों ने सवाल किया है कि हमें नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका समझाएं। अल्लाह वालों, इससे पहले भी मेरी एक वीडियो वायरल हुई है तहज्जुद की नमाज के हवाले से। लोगों ने बहुत पसंद किया है, मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत दुआएं दी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक दे नमाज तहज्जुद अदा करने की, और मुझे भी दुआओं में आप लोग याद रखते हैं, इसके लिए मैं आप सब की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की परेशानी मुसीबतें दूर फरमाए, आबाद व शाद रखे। उन मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए जो तहज्जुद का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं, उसकी नीयत कैसे करनी है, तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और क्या नमाज तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, नमाज तहज्जुद में सूरतें कौन सी पढ़ती हैं, और क्या सूरत इखलास को कितनी बार पढ़ना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम मसाइल मैं आज आपको इस वीडियो में तफसील के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सबसे पहले मैं आपको तहज्जुद की फ़जीलत बयान करूँगी कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है, इसका अजर सवाब क्या है, इसकी शान, मकाम और मर्तबा क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस पाक आपके सामने बयान करूँगी। उसके बाद तफसील के साथ आपको नमाज तहज्जुद का तरीका बताऊंगी। पहली हदीस सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रमुल हराम के हैं, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। आप देखें कि नमाज इशराक भी है, नमाज चाश्त भी है, सलातुल अव्वाबीन भी है, नमाज हाजत भी है, बहुत सारी नमाजें नफली हैं। लेकिन सबसे जो अफजल नमाज है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद और नफली नमाज़ों में नमाज तहज्जुद है। तो ये किस कदर अजीम और बाबरकत नमाज है, इसकी फ़जीलत, शान, मकाम आपको इस हदीस पाक से समझ सकते हैं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। वो 3 लोग कौन से हैं? वो लोग जो, नंबर 1 वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, और नंबर 2 वो लोग जो जहाद के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं, गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वज़ू करते हैं और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। तो उन खुशनसीब लोगों को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुराते हैं। अब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो आप ये नमाज अदा करें इखलास के साथ, इस्तकामत के साथ, और आपको देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुस्कुरा रहा हो, और आप ये नमाज अदा करने के बाद जब आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे,
اپنی حاجت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھیں گے، پیش کریں گے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کرم فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ ضرور اور ضرور اللہ رب العزت پھر اس بندے کو نوازتا ہے جو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے اور پھر دعا مانگے، اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کرے۔ اللہ والو، اس نماز کا جو وقت ہے وہ وقت ہی بڑا بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان کی طرف نزول جلال فرماتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے جس کو میں اولاد نرینہ عطا کروں۔ جو بھی جائز حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پہر مانگی جائے تو اللہ رب العزت قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اب آپ کو اس نماز کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلی بات کہ نماز تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد کو وقت پر نہیں پڑھتے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ تمام لوگ توجہ میری طرف کر کے سنیں مکمل طریقہ۔ اللہ والو، نماز تہجد کا وقت جیسے ہی آپ نے نماز عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کے فوراً بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ رمضان میں سحری کا وقت آپ کا ختم ہوتا ہے اور بعد میں اذان ہوتی ہے، بعد میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی؟ وہ غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تب ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر نماز فجر کا وقت آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے نماز لیٹ پڑی جاتی ہے، تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ والو، وہ تو وقت ہی نہیں ہوتا نماز تہجد کا، تو ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ اللہ والو، نماز کی کوئی بھی نماز ہے، اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھیں اس کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ تو اس لیے جب آپ وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ آپ کی آسانی کے لیے آپ اپنے موبائل میں پلے سٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ کا نام ہے پرے ٹائم۔ اس میں آپ کو بالکل صحیح ٹائم پتہ چل جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ جو کہ ہر بہن بھائی پوچھتے ہیں، کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو اللہ والو، اس مسئلے میں تھوڑا سا علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ سونا شرط نہیں ہے، لیکن میں ان علماء اکرام کی پیروی کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا چاہیے۔ آپ 5 منٹ ہی کیوں نہ سوئیں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے بڑی ہی کثرت کے ساتھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اس نماز کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ والو، نماز تہجد کی رکعتیں آپ کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 10 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ میں 12 رکعتیں، میں نے اپنی والدہ کو بھی 12 رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے، میں خود بھی 12 رکعتیں پڑھتی ہوں، اس لیے میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ جتنا زیادہ اپنے رب کے سامنے جھکیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، آپ کو سکون ملے گا۔ تو آپ 12 رکعت ادا کریں، تو اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہر دوسرے بندے نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ والو، کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس نماز میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں، اللہ والو، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ سورہ اخلاص نماز تہجد میں 4 بار پڑھنی ہے کہ 8 بار پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں
اللہ والو یہ واجب نہیں ہے کہ سورہ اخلاص کو 4 بار 6 بار 8 10 12 بار پڑھنا ہے، اور آپ اگر ایک بار بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے یا کوئی بھی سورت پڑھیں گے نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب اس نماز کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ والو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی فرض نماز ہے، کوئی نفلی نماز ہے، آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے زبان سے کہنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کہیں گے تو ثواب ہے، نہ کہیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے دل میں ارادہ مضبوط ہونا۔ یہ طریقہ ہے ہر نماز کی نیت کرنے کا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اللہ والو اب آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے نماز تہجد ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کھڑے ہو جانا ہے، تکبیر تحریمی کہنی ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد ولضالین آمین تک پڑھ لیا، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کوئی بھی سورت پڑھ لیں، چاہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، چاہے سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ تبت یدا بھی پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، جتنی بار آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے دل کو سکون ملے، اتنی بار آپ اس سورت کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھ لیں، پھر کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ نے سجدے میں جا کر 3 بار تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھیں ولضالین آمین تک، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا پھر آپ کو جو بھی سورت یاد ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وہ پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں اور پھر آپ اتحیات پڑھیں، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور دعا کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ اللہ والو یہ مکمل پریکٹیکل طریقہ ہے، یہ بڑا ہی آسان، عام جیسے آپ نفل ادا کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہی آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ نماز تہجد کا یہ مکمل طریقہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب کہیں پر بھی کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہی ہوگی۔ آپ کو ٹائم بھی بتا دیا ہے، نیت کرنی بھی سمجھا دی ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں وہ بھی بتا دیا ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ تو اللہ والو اگر آپ اپنا گرم بستر چھوڑ کر اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں، لیکن تہجد کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ اس کو بے ٹائم پڑھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم اٹھنے کا، اپنی نیند خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کو تہجد کا صحیح وقت اپنے علاقے کے حساب سے معلوم ہو جائے اور آپ وقت پر اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکیں۔ رمضان الشریف میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا اسی وقت تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ والو اس حساب سے آپ اپنا ٹائمر سیٹ کر لیں۔ اب یہاں پر موبائل کی وجہ سے بے حد آسانی ہو چکی ہے، تو آپ کی انشاءاللہ تعالی یہ غلطی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔